बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान और आज की अगर सबसे अहम खबर पर बात करें तो दो तीन खबरें हैं, सिर्फ एक खबर नहीं है। और मैं शुरू जो है वो करना चाहूँगी कि सबसे पहले तो पाकिस्तान ने उस कॉन्फ्रेंस का जो पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड थी अफ़गानिस्तान के देरपा अमन के क़याम के लिए पाकिस्तान एक 3 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद कर रहा था 17 जुलाई को। उसमें तमाम तर डेलीगेट्स 35 से ज़ायद डेलीगेट्स अफ़गानिस्तान से मुख्तलिफ़ सियासी जमातों से जिनका ताल्लुक़ था, मुख्तलिफ़ उसमें वॉरलॉर्ड्स भी आप कह सकते हैं, मुख्तलिफ मिलिट्री विंग्स भी हैं जो अब सियासी हो गए हैं या पहले वो सियासी थे, अब वो मिलिटराइजेशन की जानिब आ गए। मगर पाकिस्तान ने क्योंकि इसको ऑल इंक्लूसिव रखना था तो उनको बिला किसी इम्तियाज़ उनको दावतनामे जारी किए गए और मकसद एक ही था कि पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में देरपा अमन का क़याम चाहता था। इस हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस को एक बहुत अहम मुलाकात के बाद जो कि अफ़गान सदर प्रेसिडेंट अशरफ गनी और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के दरमियान उज़्बेकिस्तान में हुई, और उस मुलाकात में क्या डिस्कस हुआ वो आपसे शेयर करते हैं। बहुत अहम मुलाकात थी और उनकी दरख्वास्त का ऑनर करते हुए गो के इसका बैकग्राउंड एक और भी है जो कल दुनिया टेलीविज़न के प्रोग्राम में बात करते हुए जामी से भी मैंने शेयर किया। हमें अफ़गानिस्तान से जो लम्हा ब लम्हा खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक हम लोग आपको बाखबर रखने की कोशिश करते हैं। मगर कहा यही जा रहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने प्रेसिडेंट अशरफ गनी की रिक्वेस्ट को ऑनर करते हुए उन्होंने इसकी तारीख़ें जो है मौखर की हैं। 17 से 19 के बजाय अब ये ईद उल अज़हा के बाद होगी और मज़ीद जो नई तारीख़ें हैं उनका आफ्टर डिस्कसिंग इट विद द अफ़गान गवर्नमेंट और विद द ऑल स्टेक होल्डर्स जो अफ़गानिस्तान में है उसका ऐलान किया जाएगा बाद ईद उल अज़हा। तो वो तो तमाम तर कॉन्फ्रेंस जो है वो इंटैक्ट है। हमारी मुख्तलिफ कंसर्न डिपार्टमेंट से भी बात हुई इसमें, मगर इसका बैकग्राउंड है एक छोटा सा। फिर आते हैं इमरान गनी मुलाकात की जानिब और एक और आज बहुत अहम जो वाक़या है आज का, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान ने बहुत बेफिटिंग रिप्लाई दिया एक इंडियन जर्नलिस्ट को जिन्होंने एक तंज़िया सवाल किया था और उस तंज़िया सवाल का फिर जो उनको जवाब मिला तो इससे पूरी दुनिया में भारत का तमाशा बन चुका है। हामिद करज़ई साहब से पाकिस्तान का सिफारत खाना बिल्कुल ताल्लुक़ उसमें था, राब्ते में था। इसके अलावा बहुत सारे अफ़गान लीडरान से राब्ते में था जिनके मैं आपको नाम भी बता देती हूँ। हामिद करज़ई हैं जो कि साबिक़ सदर हैं अफ़गानिस्तान के, सलाहुद्दीन रब्बानी, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर उमर ज़ाखिर वाल और फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर हाजी मोहम्मद मुहक्किक, सीनियर लीडर ऑफ एथनिक हज़ारा माइनॉरिटी कम्युनिटी, गुलबदीन हिकमतयार, a former warlord turned politician, and Ahmed Ali Masood. They were invited to the two-day conference. अब कहा ये जा रहा है कि तो 17 से 19 है तो उसको 2-day conference क्यों कहा जा रहा है वो भी मैं क्लियर कर देती हूँ। 17 को तमाम तर डेलीगेट्स ने इस्लामाबाद उनका अराइवल था पिछली तारीखों के मुताबिक, और 18 और 19 को बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस ने शुरू होना था और 19 को कंक्लूड होनी थी। तो ये इसका कन्फ्यूजन है जो कि मुख्तलिफ जगहों पर पाया जा रहा है। आगे अब अगर चलें तो ये तमाम लीडरान इनको कहा गया था। इसके अलावा हुकूमत की जानिब से डॉक्टर अब्दुल्ला को, प्रेसिडेंट अशरफ गनी को, उनके वज़ीर ख़ारजा हनीफ अतमर को, और सिर्फ 2 शख्सियात इसमें ऐसी थी, रहमतुल्लाह नबील और हम्दुल्लाह मोहिब, जिनको कतन नहीं बुलाया गया। पाकिस्तान उनसे कोई वास्ता किसी किस्म का नहीं रखना चाहता, उनको यहाँ पर किसी भी इज्जत की निगाह से नहीं देखा जाता। और अमरुल्लाह साली भी अब इसके अंदर शामिल हो चुके हैं जो कि फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट हैं अफ़गानिस्तान के। अब इसके अंदर जो कहा दूसरी रीज़न कहा जा रहा है कि इमरान खान और उनकी गनी की मुलाकात के बाद पोस्टपोन हुआ। इसका बैकग्राउंड है जब हामिद करज़ई साहब से रिक्वेस्ट की गई कि वो पाकिस्तान आएँ और इसमें हिस्सा लें तमाम तर लीडरान के साथ, तो उससे पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर ने उनको तमाम तर अपना प्रोटोकॉल बालाए ताक रखते हुए उन्होंने उनको फ़ोन किया। ऐसा कहीं नहीं होता। एक हेड ऑफ़ द स्टेट जो है वो फॉर्मर प्रेसिडेंट को बहुत ही, जब तक कोई ताज़ियत का पैगाम ना हो, तहनीती पैगाम ना हो, वो कॉल्स नहीं करते रियासती उमूर के लिए। मगर इमरान खान ने सिर्फ जज्बा खैर सगाली के तौर पे कि ये मामला खुश उसलूबी से निमट जाए, उन्हें कॉल किया और उनसे बात की कि आप इस कॉन्फ्रेंस में ज़रूर शिरकत करें ताकि ये मामला हल हो सके। हामिद करज़ई इस टेलीफोन कॉल के बाद एक और फ़ोन कॉल अटेंड करते हैं भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर की। जयशंकर जो हैं उनसे फिर बाद में अशरफ गनी की मुलाकात भी होती है और कहा यह जा रहा है कि उज़्बेकिस्तान में भी दोनों राब्ते में थे। जयशंकर से गुफ्तगू के बाद हामिद करज़ई जो है वो टाल मटोल से काम लेना शुरू कर देते हैं, मगर अब ये कहा जा रहा है कि उनको वाज़ेह पैगाम दे दिया गया है कि अगर अफ़गानिस्तान के पुरअमन अमल के लिए तालिबान के साथ आप
انٹر افغان ڈائلاگ کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچاتے تو اس میں سراسر نقصان آپ کا ہے. اس میں نہ طالبان کا کوئی نقصان ہے, اس میں نہ افغان حکومت کا کوئی نقصان ہوگا آنے والی جو بھی بنتی ہے, مگر اس میں نقصان کس کا ہے؟ وہ ابھی جو رجیم بیٹھی ہوئی ہے کابل میں ان کا ہے. اور اگر حامد کرزئی اس کے اندر ان کا ساتھ دیتے ہیں تو تاریخ انہیں قطعاً اچھے الفاظ میں یاد نہیں کرے گی. اس کے بعد ان کو تمام تر سینیریو سے آگاہ کر دیا گیا. حامد کرزئی خیر اب سمجھ چکے ہیں, پہلے وہ شاید اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا سوچ رہے تھے, اب ان کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ یا آپ افغان عوام کے بھلے کے لیے سوچیں گے تاکہ تاریخ اچھے الفاظ میں آپ کو یاد رکھے, اور یا پھر آپ نے ان لوگوں کے ہاتھ مضبوط کرنے ہیں جو کہ آپ کے سامنے آپ کے ملک میں 3 چہروں کے ساتھ پھر رہے ہیں. بھارت کی بات ہو رہی ہے, یہاں بھارت کے 3 رولز ہیں. وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو صرف پیس اور ڈیولپمنٹ کے لیے افغانستان آئے تھے, ہم یہاں پہ صرف روڈز, ہسپتال, عمارتیں, اسکول اور پارلیمنٹ کی بلڈنگز بنائیں گے. دوسرا رول ان کا یہ ہے کہ وہ افغان حکومت کے دوست ہیں اور وہ طالبان کو ایک کلر اور قاتل کے نام سے جانے جاتا ہے اور جانتے ہیں, اور اس کے علاوہ وہ ان سے کوئی روابط نہیں رکھتے. تیسرا رول ان کا یہ ہے کہ طالبان ان کے ریجنل پارٹنرز بن گئے ہیں, طالبان سے وہ مذاکرات کی بھیک مانگ رہے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ وہ ان کے خلاف لڑنے کے لیے افغان حکومت کو باقاعدہ اسلحہ اور تمام تر چیزیں, C-17 گلوب ماسٹر, ابھی آپ نے 2 جہاز کندہار ایئر فیلڈ پہ اور کابل ایئر فیلڈ پر اترتے دیکھے, جس کے اندر 40 ہزار ٹن جو ہے وہ 40 ٹن کے قریب ایمونیشن, اسلحہ اور تمام تر چیزیں جو تھی اس کے اندر موجود تھی. اور شمالی اتحاد کو وہ یہ اسلحہ رشوت کے طور پر لالچ دے رہے تھے تاکہ وہ اس کو طالبان کے خلاف استعمال کریں. اس کے علاوہ کابل کی روڈز کے اوپر بھی ٹرکس جو ہیں وہ لدے ہوئے جو ہے وہ بگرام ایئر فیلڈ سے مختلف سمتوں میں جا رہے ہیں تاکہ طالبان سے لڑ سکیں. طالبان کو بھی ان کی چال کی اچھی خاصی سمجھ آ چکی ہے, وہ ان کو ٹریک ٹو ڈپلومسی پر تو رکھتے ہیں, مگر ابھی تک طالبان کی فرسٹ لیڈرشپ, بھارت کی فرسٹ لیڈرشپ سے قطعاً نہیں مل رہی, جہاں بھی جے شنکر کا نام اور اجیت دووال کا نام آتا ہے. آگے چلے تو اب عمران غنی ملاقات کی طرف آئیں تو وہ کہتے ہیں کہ میٹنگ پوسٹ پون ہوئی غنی صاحب کی ریکویسٹ کے اوپر ازبکستان میں, جو کہ سائیڈ لائنز میں ہوئی تھی. ریجنل کنیکٹیوٹی سمٹ کے DG ISI بھی موجود تھے, لیفٹننٹ جنرل فیض حمید, وہ اس موقع پر موجود تھے, اور انہوں نے واضح الفاظ میں بعد میں انہوں نے جیو گروپ سے بھی بات کرتے ہوئے غیر رسمی گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی سرزمین افغانستان کے خلاف نہ استعمال ہو رہی ہے نہ ہونے دی جائے گی. پاکستان کی پالیسیز بہت بدل چکی, ہاں, لیکن اب تک ہم نے بہت صبر کیا ہے کیونکہ افغانستان کی سرزمین مسلسل پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے. پچھلے دنوں کیپٹن عفان شہید اور کیپٹن باسط شہید کی آپ نے شہادت کی خبریں سنی, ان کو داسو میں اور پسنی میں بھی, اس کے علاوہ جو کرم ایجنسی ہے جہاں پہ مزدوروں کو اغوا کیا گیا تھا جو کہ ایک ٹیلی کام ٹاور پر کام کرے تھے, ان کو ایبڈکٹ کیا گیا, 11 کو اغوا کیا گیا تھا, 6 کو رہا کیا گیا, 1 کو مار دیا گیا تاوان کے مطالبے کے ساتھ, باقیوں کو پاک فوج نے بازیاب کرایا, مگر اس میں ان کے ایک بہت شائننگ, ایک بہت بریلینٹ آفیسر کیپٹن باسط شہید ہوئے. اس کے علاوہ چائنیز بس اٹیک کے حوالے سے آپ باخبر ہوں گے, اس میں آپ کے ایک افسر شہید ہوئے ہیں اور پوری قوم اس وقت سوگواریت کی کیفیت میں ہے, سوگوار ہے ان کی شہادت پر. مگر پاکستان کے اندر کچھ دھڑے ان کو نہ ان کی شہادت پر تعزیت کرتی ہے, نہ ان کے لواحقین سے اظہار ہمدردی, اظہار افسوس کرتی ہے. مگر افغانستان سے ایک فیک خبر آتی ہے, امراللہ صالح اس کو شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان کی ایئر فورس نے افغان ایئر فورس کو طالبان کے خلاف کارروائی سے روکا. وہ ایئر فورس جو اسپین بولدک چمن کے سامنے کا جو ایریا جو کہ بھی ریسنٹلی بارڈر کراسنگ طالبان نے اس پر قبضہ کیا ہے, پاکستان نے گو کی کراسنگ بند کی ہوئی ہے اپنی وہاں پہ چمن بارڈر کی, لیکن یہ کہا جا رہا تھا کہ طالبان سے انہوں نے وہ اسپین بولدک کا ایریا لے لیا ہے. یہ افغانستان کا انٹرنل معاملہ ہے, اس میں پاکستان کی فوج کا, اس میں اس کی ایئر فورس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. لیکن ایک انٹرنیشنل لا کے مطابق اگر 5 ناٹیکل مائلز بارڈر کے اس طرف آپ اگر ایک ملک کی جانب آتے ہیں تو آپ کو وارننگ دی جاتی ہے, 10 کلومیٹر کا ایریا بنتا ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی اس کی وائلیشن کرتے ہیں, انٹرنیشنل پروٹوکول کے اگینسٹ جاتے ہیں, تو آپ کو ایک اگریسر کے طور پہ لیا جائے گا اور آپ کے خلاف کارروائی کی جائے گی. آج اس کے پر فارن آفس نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے بہت واضح. امراللہ صالح نے کل یہ ٹویٹ کی کہ پاکستان کی ایئر فورس نے ہمیں وارننگ دی کہ وہ اسپین بولدک کے اوپر ری ٹیک کرنے کی کوشش نہ کریں ورنہ ان کے اوپر کارروائی کی جائے گی. کتنی بچکانہ کیفیت ہے. اب اس کے اوپر فارن آفس کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے, ہم نے بھی آپ کو اس کے اوپر آگاہ کر دیا ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ
وہ تمام لوگ جو کہ اس سارے معاملے کو جانتے ہیں اور پاکستان میں موجود ہیں، میں محسن داوڑ اور منظور پشتین کی بات کر رہی ہوں، انہوں نے امراللہ صالح کے اس بیان کے اوپر فوراً آ کر انہیں ڈیفینڈ کرنا شروع کر دیا۔ خیر، پاکستان اس وقت ملٹی ٹاسکنگ کر رہا ہے، پاکستان تمام تر چیزیں دیکھ رہا ہے۔ فی الحال پاکستان کا فوکس ہے افغان امن کو تیز تر کرنا، اور افغان عمل کو تیز کرنے کے لیے پاکستان کو ادھر ادھر کی ان مخلوقات کو جو کہ مسلسل بھونک رہی ہیں ان کو شاید اس کو اگنور کرنا پڑے۔ ابھی کانفرنس دوبارہ ہوگی اور انشاءاللہ تعالیٰ کوشش ہے کہ اس میں تمام تر سپوائلرز کو شکست ہو۔ ہاں، اب آتے ہیں عمران خان کے سٹیٹمنٹ کی جانب۔ آج ایک ANI جو کہ اپنے پروپیگنڈا کے لیے مشہور ہے، شریواستو گروپ، EU ڈس انفارمیشن، کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں۔ آپ نے آج دیکھا ہوگا کہ ان کے رپورٹر نے عمران خان کو ایک سوال کیا کہ وزیر اعظم صاحب آپ یہ بتائیے کہ آتنکواد اور ڈائیلاگ ساتھ ساتھ چل سکتا ہے؟ سیدھا انڈیا سے آپ کے لیے سوال ہے یہ اس صحافی نے پوچھا۔ پاکستانی وزیر اعظم جواب کیا دیتے ہیں کہ ہم تو بھارت کو کب سے کہہ رہے ہیں کہ ایک تہذیب یافتہ ملک کی طرح، ہمسائے کی طرح ہم سے بات چیت کرے، اچھے طریقے سے رہے، لیکن کیا کریں، وہاں پہ ایک RSS کی مائنڈ سیٹ ہے جو کہ اس تمام تر چیزوں کے آڑے آ رہی ہے، ہمارے راستے میں آ رہی ہے، تو ہم کیا کریں۔ اور یہ کہہ کر، یہ چکا مار کر وزیر اعظم جو ہیں وہ اپنے راہ پر چل دیے۔ اس کے بعد تکلیف کے مارے وہ رپورٹر بھاگتا رہا ان کے پیچھے، پھر اس کو جب اور کچھ نہیں ملا تو اس نے طالبان کا نام لینا شروع کر دیا۔ مگر عمران خان وہ یقیناً مستحق ہیں تعریف کے کہ انہوں نے جو بات کرنی تھی وہ کر دی انہوں نے، اور بہت زبردست جواب دیا۔ اس کے علاوہ اب ایک اور بہت اہم سٹیٹمنٹ اس کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے چلے۔ عمران خان نے اپنے خطاب میں جو کہ جمعے کے روز انہوں نے کیا، انہوں نے کہا کہ افغانستان کو پاکستان پارٹنر آف پیس کنسیڈر کرتا ہے، اور رادر دین بلیمنگ اٹ فار دی آن گوئنگ انریسٹ، اور افغانستان کو چاہیے کہ وہ پاکستان کو تمام تر بے چینی اور ڈسٹربنس اور انتشار کے لیے الزام تراشی کے بجائے وہ ساتھ مل کر چلے، اور ملٹری سولوشن جو ہے اس کی بجائے وہ ایک پولیٹیکل سولوشن کی جانب جائے، تمام تر لوگ بیٹھے اس کے اوپر اور بات چیت کریں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو کچھ افغانستان میں ہو رہا ہے اس کا الزام پاکستان پر دھرنا بہت ناانصافی کے مترادف ہے۔ افغانستان میں پیس، پاکستان میں پیس ہے، اور اس کے علاوہ ہماری کوئی دو رائے نہیں ہے، نہ ہی ہم افغانستان میں کسی اور چیز کے متمنی ہیں۔ انہوں نے یہ ریاکشن جو تھا وہ افغان پریزیڈنٹ کی سپیچ کے اوپر دیا تھا کہ جس میں انہوں نے ہمیشہ کی طرح پاکستان کے اوپر الزام دھرا۔ اس میں افغان پریزیڈنٹ کی سپیچ میں ایک بات اور بھی انہوں نے واضح کی کہ افغان پریزیڈنٹ نے کہا کہ پاکستان نے 10,000 فائٹرز جو ہیں وہ انہوں نے افغانستان میں بھیجے ہیں، اس کی سختی سے انہوں نے تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ if talks fail we will fight the طالبان۔ غنی نے یہ بھی کہا this is the last chance for peace، یہ امن کا آخری چانس ہے۔ اور دوسری جانب یہ لوگ ایک اشارے پر بھارتی وزیر خارجہ جے شنکر کے تمام تر جو سلسلہ ہے اس کو معطل کر دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ امن عمل جو نقصان پہنچ رہا ہے۔ دوسری جانب پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ امن عمل کو نقصان کون پہنچا رہا ہے۔ اس کے اندر پریزیڈنٹ اشرف غنی کے سٹیٹمنٹس کو دیکھ لیجئے، کون سے 10,000 فائٹرز، کہاں ہیں ثبوت، کہاں گئے ہیں؟ خود طالبان کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو 30 لاکھ افغان مہاجرین ہیں ان کے اندر سے لوگ آنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں۔ غنی نے یہ بھی کہا، ہاں، عمران خان صاحب نے ان کی تمام تر اسرشنز کا جواب دیتے ہوئے ریجیکٹ کیا ان کے تمام الزامات کو، اور کہا کہ پاکستان صرف اور صرف امن کو وہاں پہ ترجیح دیتا ہے، اور پاکستان کسی قسم کے ملٹری سولوشن کا حامی نہیں ہے۔ مسٹر غنی، I want to make it clear to you that Pakistan will be the last country to think about supporting turmoil and unrest in Afghanistan۔ یہ عمران خان کا بڑا کلیئر جواب تھا، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ اشرف غنی کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 70,000 کیجولٹیز پاکستان میں صرف اس لیے ہوئی ہیں کہ انہوں نے پاکستان اور افغانستان کے پیس کا سوچا۔ یہ اس کے علاوہ بہت سی ایسی باتیں جو ازبکستان میں ہوئی، RSS مائنڈ سیٹ کیا ہے اس کے حوالے سے آپ سے بات چیت کروں گی آنے والے ویلاگ میں۔ اسٹے ٹیون ٹو دیٹ، بہت سی چیزیں بھی باقی ہیں جو آپ کو بتانی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ کی امان۔